बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अभी तक ये बात जो है वो मद्दम नहीं पड़ रही, इसकी बाज़गश्त आ रही है कि 9 और 10 की दरमियानी रात, यानी कि जब 11 तारीख शुरू होने वाली थी और 10 तारीख शुरू होने वाली थी और 9 तारीख ख़त्म होने वाली थी, उस रात वज़ीर आज़म हाउस में क्या हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो ऐनक पहन के जो सदारत कर रहे हैं, और फिर आज कौमी असम्बली में भी आए, बड़ा मोरल डाउन था, फिर भी उन्होंने राहदारी में ऐनक लगा के पहन ली। वो जो तस्वीर आई वो काली ऐनक ने कई शकुक व शुबहात को जन्म दिया, और ये बात ख़ुसूसन जो बेनाम अकाउंट हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो ये बात बड़ी बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं कि कुछ जिसको कहते हैं दस्त दराजी इमरान खान साहब के साथ की गई थी, और वो मतलब कुछ वो मीटिंग शीटिंग कर रहे थे, बड़ा माहौल सुना है। मैंने एक वो कहानी पढ़ी है, वो किसी ने आंखों देखा हाल लिखा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, और वो जी के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 उनको पता चला, यूं कहानी यूं बनाई है, एक कोई ड्रामा चल रहा है, और कि जी के वो उनको पता चला वो जीएचक्यू में बैठे हुए थे, वो जनाब हेलीकॉप्टर में बैठे, हेलीकॉप्टर से बैठ के वो जनाब वहाँ पर उतरे। उन्होंने एक बंदे को, चौथे बंदे को, जो चौथा सीनियर है, 4 बड़े, उन्होंने कहा कि जी के वो तुम वजारत दिफा में जाओ, वहाँ से वो समरी जो मूव हुई है वो लेके आओ, ये करो वो करो। उधर गए तो आगे देखा कि जनाब कमेटी रूम में जो है वो इजलास चल रहा है, हेलीकॉप्टर उतरा तो इजलास चल रहा है, तो बड़े नंबर 1 ने जनाब अपनी छड़ी से सबको कहा कि बाहर निकलें। सारे जो वज़रा दौड़ गए, एक जो खातून वज़ीर है वो गिर गई, नंबर 2 ने उनको संभाला दिया और कहा कि जी कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है, टेंशन ना लें। इस तरह की पूरी कहानी कि उनको क्या इत्थे की हो रहा सी, उन्होंने कहा मैं अपना आईनी हक इस्तेमाल करने लगा सी। उधर नंबर 3 ने दम बड़ जनाब कुछ सुनमुखी शुरू कर दी, बंदा थले डिग पिया। नंबर 1 ने कहा पीछे हटो, इस तरह नहीं करते, वज़ीर आज़म है। उन्होंने उनको खड़ा किया, उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे थे, मैं अपना आईनी हक इस्तेमाल करने लगा था। तो वो जो पार्लियामान के अंदर अपोजिशन का आईनी हक के ऊपर आप ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं, उसका क्या करना है? तो फिर चुप करके मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। उन्होंने कहा इस्तीफ़े का टाइम गुजर चुका है, ये कह के वो चले गए। ये कहानियाँ इस तरह की चल रही हैं, इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ, इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ। ये बात ज़हन में रखें। और ये वो लोग फैला रहे हैं जो इमरान खान साहब को की जो शहादत वाली ख्वाहिश थी वो नहीं पूरी हो सकी, तो वो ज़ख्मी वाली करवाना चाह रहे हैं कि गाजी, समझ रहे हो ना, कि शहीद तो नहीं हुए, गाजी हैं, गाजी डिक्लेयर कर दें। मतलब ये कि मुल्क का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मुल्क का चीफ जो है वो DGISI, मुल्क का जो है वो जनरल स्टाफ, जो वो क्या जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो होता है, वो मुल्क का वज़ीर आज़म इमरान खान, क्या ये बच्चे थे तीनों चारों? मतलब किस तरह वो इस तरह बिहेव कर सकते हैं? आप इमरान खान से ये तवक्को रखते हैं कि वो जनाब मतलब वो चपट पड़ेंगे किसी के ऊपर, या वो कोई इस तरह की हरकत करेंगे कि दस्तदराजी करेंगे कि जवाबन दस्तदराजी करनी पड़े, या एक डिसिप्लिन फोर्स के बड़े आला कमांड अफसर वो इस तरह का काम करेंगे? तो ये सोशल मीडिया में जो सोशल मीडिया टीम्स हैं ना जी, पॉलिटिकल पार्टीज़ की, ये काम वो कर रही हैं। और कभी हम इनकी ऐसी कारगुजारियों के ऊपर बड़े खुश होते थे कि जनाब क्या बात है, देखा ना मरीम के ख़िलाफ़ कैसा ट्रेंड चल रहा है, ये देखा ना जनाब के वो जनाब वो जो एक साहब होते थे ना रिजेक्टेड वाले, वो बड़े खुश होते थे, वो जो पापा जॉन्स वाले हैं वो बड़े खुश होते थे, इस तरह के ट्रेंड्स के ऊपर बड़े खुश होते थे। तो ये मकाफ़त अमल है। लेकिन हमें जो है वो इस तरह की अफवाहों के ऊपर कान नहीं धरने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि ये बिल्कुल जो है वो किसी का सियासी एजेंडा हो सकता है, और मैं आपको ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ कि हमारी जो चीज़ें हमने एग्ज़ामिन की हैं उसके मुताबिक ये कुछ लोग हैं जो इमरान खान साहब को हीरो बनाना चाहते हैं, और वो साबित करना चाहते हैं कि जी कि फ़ौज ने उनको धक्के दे के बाहर निकाला है। वो पाकिस्तान की फ़ौज को वो कह रहे हैं कि यार हमें माफ़ कर दें, हम सियासत में पाइन नहीं हैं, प्लीज़। हाँ, वो गए थे, ये इतला ठीक है, एक मतलब कुछ लोग इसकी तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन जाके उन्होंने उनको समझाया था कि सर इस तरह ना करें, ये मुल्क का बेड़ा गर्क ना करें। वो देखें सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल चुके हैं,
وہ ہمیں اگر آرڈر ہو گیا نا کہ جناب کہ یہ توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دیا اور یہ اسپیکر کو ڈپٹی اسپیکر کو پکڑ کے لے آئیں تو وہ پرزنر وین باہر کھڑی ہے تو ہم نے سر 1 منٹ لانا ہے, ہم نے آپ کے ساتھ, میرا مطلب ہے کہ آپ کی تابع داری میں آپ کو سلوٹ مارے ہوئے ہیں, ہم نہ کریں اس طرح, کس طرح کی کیا چاہتے ہیں آپ. تو عمران خان صاحب کو سمجھ آ گئی تھی کہ یار, اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ عمران خان صاحب خود, ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ وہ خود 12 بجے تک چیزوں کو کھینچ کے لے کے جانا چاہ رہے تھے, اس کی کوئی ان کو وہ کوئی پولیٹیکل مائلیج لینا چاہتے ہوں گے, لیکن یہ 2 طرح کی خبریں ہیں. اور میں پہلی والی خبر کے ساتھ جا رہا ہوں کہ یہ جو میرے ذرائع نے بھی یہ والی بات بتائی کہ بڑی تمیز تہذیب کے ساتھ جا کے ان سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ اب آپ جو ہیں وہ زیادہ دیر چمٹ کے نہیں رہ سکتے, سپریم کورٹ نوٹس لے گی, اور آپ نے وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ والا معاملہ ہے وہ بھی درست بات ہے, وہ جو پٹیشن دائر ہوئی تھی. اچھا, اب ہمارے جو ذرائع ہیں, ہمارے کچھ دوست احباب جو ہیں ہمارے ذرائع, ان سے ایک اعلیٰ جو متعلقہ سیکرٹری ہے اس نے یہ بات کنفرم کی ہے کہ عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ صاحب کو ہٹانے کے احکامات جاری کر دیے تھے. یہ بات درست ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب کہ تیپ ٹاس ہوئی, یہ ہوا وہ ہوا, کچھ سونمکھی ہوئے. تو گارڈین بھی اس کے بارے میں خبر دے رہا ہے. گارڈین دنیا کا ایک مستند اخبار ہے اور اس نے بڑی تفصیلی خبر دی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم نے کچھ اس طرح کی دستاویزات دیکھی ہیں. اب دستاویزات دیکھی ہیں سے مراد ہے گارڈین کے مطابق کہ انہوں نے پھر وہ سمری دیکھی ہے جو پرائم منسٹر ہاؤس سے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے موو کی ہوگی, چاہے وہ اعظم خان صاحب کے دل ناتواں نے سمری بھی لکھ دی ہو کہ پرائم منسٹر وانٹ ٹو سیک سمجھ رہے نا پلیز ٹو, یہ وہ جو بھی وہ لینگویج ہوتی ہے, ساتھ میں انہوں نے فون بھی کر دیا اور پائے نا میرا قصور کوئی نہیں جائے گا, یا سیکرٹری صاحب کو کہہ دیا اور سیکرٹری ڈیفینس کو کہ یار کہ یہ میں بھجوا تو رہا ہوں لیکن یہ پہلے پوچھ لینا کہ سارے تھا کی کرنا ہے. سسٹم ہے یار. آپ پاکستان کی فوج جو ہے وہ 75 سال سے وہ ایک اس کا ایک بڑا دبنگ قسم کا رول ہے, وہ ملک کے اوپر 4 دفعہ انہوں نے حکومت کی ہے براہ راست, اور ایک وزیر اعظم کو بھی پھائے لگایا ہوا ہے, اپنی نگرانی میں لگوایا ہے ضیاء الحق صاحب نے, اور ایک کو جلا وطن بھی کیا تھا. تو لہٰذا ایک کریکٹر ہے, اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. لیکن ایک کریکٹر یہ بھی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیاست میں نہ مدولیں, ہم آپ سائڈ پہ ہو گئے ہیں, ماضی میں جو ہوا سو ہوا, اب معاف کر رہے ہیں یار. تو اب آپ ان کو کہیں کہ ہم آپ کو سزا دیں گے کہ آپ ہمیں سیاسی طور پر ہماری مدد اور معاونت نہیں کر رہے, تو پھر یہ تو نہیں ہوتا. پھر جو پلوان ہوتا ہے وہ پلوان ہوتا ہے. تو پلوان سے نبڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ پانی یا تو خود پلوان بن جائیں تو یا پھر پلوان کو ذرا انگیج کر لیں ٹھیک طریقے سے کے ساتھ. یہی ہے. گارڈین والے کہتے ہیں کہ وہ دستاویزات جو ہیں وہ ہم نے دیکھی, ان کے مطابق عمران خان نے جو ہے وہ 2 کام کیے. پہلا کہ اپوزیشن کو اقتدار سونپنے کے بجائے مارشل لا لگانے کی دھمکی دی تھی, اور ایک سینئر وزیر ہیں, یہ ٹیلنگز نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ایک وزیر نے جا کے کہا تھا کہ یا تو انتخابات کروا لیں نہیں تو پھر ملک مارشل لا لگ سکتا ہے جناب. وہ شیخ رشید صاحب تو اوپنلی یہ بات مسلسل کہہ رہے تھے کہ جھاڑو پھرے گا, اور جس دن یہ تھی نا 9 تاریخ کی صبح, انہوں نے ایاز اکبر یوسف زئی کو انٹرویو دیتے ہوئے جیو پہ یہی کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ جھاڑو پھرے گا, مجھے لگتا ہے کہ جناب کے کام خراب ہوگا. تو یہ تو اوپن ہے. وہ حالات اس جگہ پر لے کے جانا چاہتے تھے عمران خان صاحب کہ ملک میں مارشل لا لگے, فوج گندی ہو اور میں شہید بنوں کہ میرے خلاف بھی مارشل لا لگ گیا ہے. اور مارشل لا کس لیے لگا ہے کہ امریکہ سازش کر رہا تھا, اور میں کتنی خوفناک بات تھی, یہ کتنا خوفناک منصوبہ تھا عمران خان صاحب کا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ کھل کے پتہ چلے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ امریکہ کے کہنے میں ہے. یہ تو اپنے لوگوں میں تو وہ کہتے ہیں اپنی کچن کیبنٹ میں, اور جو ان کے ملنے جلنے والے جو ان کے جو ہوتے ہیں نا فیورٹ اینکرز وغیرہ, یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا کو پتہ چلے کہ اصل میں پاکستان کی فوج جو ہے وہ امریکہ کے اشاروں پہ چلتی ہے. یہ باتیں انہوں نے کہی ہوئی ہیں, اور یہ اگر کہیں پر وہ کوئی سسٹم ہے ریکارڈنگ کا تو ہو سکتا ہے کسی نے ریکارڈ بھی کر لیا ہو. تو وہ تو یہاں کرنا چاہ رہے تھے اس بات کو, اور وہ پلان کیا تھا؟ پلان یہ تھا کہ میں اتنا زج کر دوں, اتنا کہ میں چیزوں کو لٹکا دوں, اتنا کہ میں لوگوں کے حساب کو شل کر دوں کہ فوج آئے مجھے اٹھا کے باہر پھینکے اور میں کہوں کہ جناب میں امریکہ کی غلامی قبول کرنے سے انکار کر رہا تھا, اور یہ پاکستان کی فوج جو ہے اس نے مجھے نکالا ہی اس لیے ہے
کہ یہ امریکہ کی غلامی چاہتے ہیں، یہ وہ نیریٹو بلڈ کرنا چاہتے تھے جو وہ کر نہیں پائے، اب وہ اپوزیشن کے کھاتے میں چلا گیا۔ ان کا ٹارگٹ تو پاکستان کی فوج تھی، اور پاکستان کی فوج میں جنرل باجوہ، یا وہ جو جنرل باجوہ کی بات مان رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی کمانڈ ہے، اور وہ جو بڑے طریقے ہے بہت پائن چیمپئن، وہ کہتے ہیں کہ جناب کہ دیکھیں کہ پاکستان کی فوج بڑی مضبوط، پاکستان کی فوج یہ وہ اپنی دھاک، وہ کہتے ہیں نا طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ دو چار میرے بس میں نہیں تو کیا اگوں بھی نہیں اس طرح کے آئیں گے، آگے بھی آئیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کی فالوئنگ تو ہر جگہ کے اوپر ہے۔ تو عمران خان صاحب اتنا گھنونا کام کرنے جا رہے تھے پاکستان کے خلاف، اور اتنا ہی گھنونا کام کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان کی فوج کے خلاف، اور پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے خلاف، گورنمنٹ کے خلاف۔ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ بلاول بھٹو صاحب نے جو کہا سو کہا، پھر آگے کہتے ہیں کہ ہمیں، یعنی یہ جمعے کے روز ان کے وہ ایک سینئر نے ان کو یہ والی بات بتائی، اور انہوں نے یہ والی بات مسترد کر دی۔ انہوں نے کہا یار آپ کے پاس ایک ہی چارہ ہے اور ایک ہی راستہ ہے کہ آپ ادھر آئیں گے تو وہ آپ کریں گے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں، گارڈین کہتا ہے کہ 14 گھنٹے کی تاخیر کی وجہ جو تھی وہ اس میں چاہتے تھے کہ وزیر اعظم کہ فوج کنٹرول میں لے لے سارے معاملات، اور مارشل لا لگانے پر وہ اکسا رہے تھے، اور اس اکسانے کا بقول جو کہہ لیں کہ گارڈین کے، وہ ایک طریقہ انہوں نے یہ ڈھونڈا کہ ایک سیکیورٹی اہلکار نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پہ وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان آرمی چیف کو برطرف کرنا چاہتے تھے، لیکن فورسز کو اس کی اطلاع ملی اور انہوں نے اس کے بارے میں معلوم ہونے کے بعد ان کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ خان صاحب اقتدار میں رہنے کے لیے بہت بڑا بحران پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور پھر اچھا، وہ بیسیکلی وہی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ انہوں نے یہ آرڈر کر دیے تھے، فیصلہ کر دیا تھا، اور یہ بیسیکلی اکسا رہے تھے جنرل باجوہ صاحب کو کہ وہ غصے میں آئیں اور وہ آ کے اقتدار پر قبضہ کر لیں، اور پھر وہ یہی بات کہ میں پھر دنیا کو بتاتے پھریں کہ جناب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پاکستان کی فوج تو یہ چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے، یہ کرنا چاہتی ہے۔ تو قصہ مختصر، یہ ایک پاکستان کی سالمیت کے خلاف، پاکستان کے دستور کے خلاف عمران خان صاحب کی ایک سازش تھی جو ناکام ہوئی۔ اب جو آنے والے دنوں میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ گڑبڑ ہونی ہے، یہ معاملات آگے چلنے ہیں۔ میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ سوچا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ترپ کا پتہ اپنی طرف سے کھیلا تھا، یہ تو ہوگی نا بات کہ وہ 9 تاریخ کو پاکستان کے آرمی چیف کو فائر کرنا چاہتے تھے، تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بھی آنسریبل ہیں عمران خان صاحب اس سارے معاملے میں۔ یہ کانسٹیٹیوشن کی ایبروگیشن کے مترادف ہے، یہ آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے اگر کوئی لگانے پہ آیا تو، یعنی کہ وفاقی حکومت، اور بھی بڑے کام ہو سکتے ہیں۔ اب آگے کیا سوچا جا رہا ہے اس وقت، وہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے، وہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ پچھلے ولاگ میں نے اس کا ذکر ہلکا سا کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے جو ترپ کا پتہ نکالا ہے نا کہ جی کہ امریکہ سازش کر رہا ہے، وہ مراسلہ، ایک مراسلہ اور نکلے گا، بلکہ کئی مراسلے نکلیں گے جو پاکستانی سفارتکاروں نے وزیر اعظم یا گورنمنٹ کو، جب وہ کوئی سفیر جو ہے وہ اپنا جو جس کو سائفر کہتے ہیں وہ بھیجتا ہے، مطلب کوڈنگ کر کے بھیجتا ہے، وہ ٹیکنیکل ہے، ہم ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاتے، تو وہ بیسیکلی گورنمنٹ کو مطلع کرتا ہے کہ یا اس ملک میں جہاں پر میں متعین ہوں یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہ مراسلے، اب وہ جو سائفرز، ایک نہیں، 2 نہیں، بے شمار نکلیں گے، اور ان سب میں ایک چیز لکھی ہوگی، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے کہ امریکہ سے ہمیں یہ معلومات مل رہی ہیں، یا جہاں پہ بھی وہ سفیر ہوگا، کہ بھارت، مودی سرکار جو کشمیر ہے اس کو ہڑپ کرنے جا رہی ہے، آپ یا اس کے سدباب کے لیے کچھ اقدامات کیجئے۔ یہ اطلاع پاکستان کے یہ مراسلے موجود ہیں وزارت خارجہ میں، جو اس وقت کے وزیر خارجہ یعنی کہ شاہ محمود قریشی اور اس وقت کے وزیر اعظم کو یہ بھیجے گئے تھے،
اور متنبع کیا گیا تھا کہ پاکستان اور کشمیر یہ 2-4 برس کی بات نہیں، نصف صدی سے بھی اوپر کا قصہ ہے، یہ 74-75 سالہ تاریخ ہے۔ ہماری نسلیں جو ہیں وہ اس میں گئی ہیں، کشمیریوں کی نسلیں پاکستان کی محبت میں اجڑی ہیں، برباد ہوئی ہیں، اور عمران خان صاحب پتہ نہیں کس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، پاکستان کے خلاف انہوں نے کس کے ساتھ مل کے غداری کی۔ یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس پاکستان کی وزارت خارجہ میں موجود ہے کہ سائفرز آ رہے تھے کہ انڈیا کچھ کر رہا ہے اس طرح کی پلاننگ، اور ہمیں یہ CIA سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں، فلاں جگہ سے بھی آ رہی ہیں، فلاں جگہ سے بھی آ رہی ہیں، اور دنیا کے ہر اہم ملک میں موجود پاکستان کے سفرائے کرام نے یہ والے جو مراسلے ہیں یہ عمران خان صاحب کو بھیجے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے چپ سادے رکھی۔ کیوں؟ یاد کیجئے کہ آپ کو ایک مبلغ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کہہ کے گئے ہیں، اور حکیم سعید صاحب کیا کہتے رہے ہیں۔ ہم تو ان کی باتوں کو، وہ بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، وہ پتہ نہیں کیا ان کے دماغ میں آیا، وہ کہہ دیا، حالانکہ اس طرح تو نہیں ہوتا سر، یہ کام ہوگا، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ کام جو ہے بڑا سوچ سمجھ کے کیا جائے گا۔ یہ محض عمران خان کی مخاصمت میں نہیں ہوگا، یہ اسی صورت میں ہوگا جب عمران خان صاحب باز نہیں آئیں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح کے جو ہماری اطلاعات ہیں کہ یہ اس طرح کے مراسلے موجود ہیں یہ وزارت خارجہ کے اندر، تو وہ سامنے لانے چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اصل غداری ہوتی کیا ہے اور اس غداری میں کون کون ملوث تھا۔ اب چونکہ اس میں بڑے سارے لوگ لپیٹے جا سکتے ہیں، اس لیے بہت سارے لوگ کوشش کریں گے کہ یہ والا کام نہ ہو، اور جو گورنمنٹ ہے، اگلی جو متحدہ اپوزیشن کی جو گورنمنٹ بن رہی ہے، کولیشن گورنمنٹ جو بن رہی ہے، وہ اس کو باز رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس طرح کے معاملات تو پاکستان میں 2/3 میجارٹی والے بھی نہیں لا سکتے۔ چلیں یہ کارروائی نہ کریں ان کے خلاف، لیکن وہ مراسلے تو لا سکتے ہیں نا، ان کا بھی تو شور ڈال سکتے ہیں جو عمران خان صاحب ڈال رہے ہیں۔ اسپیکر کو بھیج دیں، آرمی چیف کو بھیج دیں، اس طرح باقی لوگوں کو بھیجیں۔ تو یہ پاکستان کی جو آنے والی حکومت ہے، وہ عمران خان صاحب کے جو انہوں نے سد باب سوچے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک سد باب یہ بھی ہے۔ پچھلے ولاگ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سد باب یہ بھی ہوگا کہ جو عمران خان صاحب کو سمجھا بجھا، یا جو عمران خان صاحب کو پٹھی پٹی چڑھا رہے ہیں، وہ جو سازش کر رہے ہیں، جو اشارے دے رہے ہیں، خان صاحب ڈٹے رہو، فلانے کے خلاف بھی ڈٹے رہو، اگوں سے ہی آ رہے ہیں، ہم مل کے ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، وہ 10 سالہ منصوبہ انٹیکٹ ہے، وہ ہم پھر آئیں گے، یہ 3-4 مہینے کی بات ہے، بس آپ نے بس مال اٹھا دینا ہے۔ غدار غدار غدار، سارے غدار، پاکستان کے فوجی کمان بھی غدار، فلانے بھی غدار، پاکستان کے جج بھی غدار۔ ایک ماحول بنائیں اس طرح کا کہ جناب کہ ایک فساد کھڑا ہو، ملک میں خون خرابہ ہو، ہم آئیں گے۔ تو یہ جو سد باب ہونے ہیں وہ یہی ہونے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں، جس طرح وہ کسی کے کہنے کے اوپر جو چیزوں کے اوپر اڑے ہوئے تھے لیکن حکومت نہیں بچ سکی، اسی طرح یہ جو وہ مزاحمتی سیاست شروع کر رہے ہیں کسی کے کہنے پر، وہ بھی نہیں ہوگی، اور وہ اس کی بہت بڑی قیمت عمران خان صاحب اینڈ کمپنی کو ادا کرنی پڑے گی۔ پتہ نہیں ان لوگوں نے کہاں پر اتنی دیر سیاستیں کی ہیں یار، یہ شیخ رشید صاحب، کیا ان کو نہیں پتہ کہ اس طرح کی بات کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تو خیر، عمران خان صاحب وہ ایک مثال بڑی مشہور ہے ہمارے پنجابی میں کہ جنہ کھادیاں گاجراں ٹھڈ انہاں دے پیڑ۔ تو عمران خان صاحب کھا رہے ہیں گاجریں۔ عمران خان صاحب نے 6 اکتوبر سے آنورڈ، بلکہ 6 اکتوبر سے بھی تھوڑا سا پہلے، کسی کے کہنے کے اوپر، کسی شکاری کے کہنے کے اوپر گاجریں کھانی شروع کر دی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ دور گزر گیا کہ جب جو شمال سے جو حملہ آور ہندوستان کے اوپر آتے تھے، یا جہاں پر اب موجودہ پاکستان ہے آتے تھے، ان کا جو بیس کیمپ ہوتا تھا وہ قلعہ بالا حصار ہوتا تھا، وہ جو پشاور میں ہوتا تھا۔ اب وہ ماحول ختم ہو گیا ہوا ہے، اب پاکستان کی سیاست میں پنڈی ہے۔ یہ بات پتہ نہیں یہ پنڈی کو اچھی طرح سمجھنے والوں کو بھی کیوں نہیں سمجھ آ رہی یار، میں تو حیران ہوں کہ یہ اتنے ذہین اور زیرک سیاستدان، یہ شاید وہ اینڈ بھی تو ہونے ہوتے ہیں نا چیزوں کے، پھر غلطیاں بھی تو ہوتی ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی مسٹیک ہوگی، اور اس کی بہت بڑی قیمت
ان سب کو ادا کرنی پڑے گی جو پاکستان کی قومی سلامتی کے اوپر اس وقت پاکستان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں اور کسی کے کیریئر کے لیے پاکستان کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ اس سے بڑی بات میں آپ کو نہ بتا سکتا ہوں اور نہ اس سے بڑی بات کوئی اور ہے۔ اس کو سمجھیں، اس کو ڈی کوڈ کریں، بالکل اسی طرح ڈی کوڈ کریں جس طرح عمران خان صاحب نے وہ سائفر ڈی کوڈ کیا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔